हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर, देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदाली मुबीन मज़हर का ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू ईच वन ऑफ यू, उन सब लोगों को जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर किया, थम्स अप करते हो, मुझे प्यारे प्यारी सी एडवाइस करते हो, मुझे प्यारे प्यारे से टॉपिक बताते हो और मेरी तबीयत का भी खास करके ख्याल पूछते हो कि निदा आपी कैसी हैं आप। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरी रीडिंग पर पहली दफ़ा आ रहे हैं तो रीडिंग के एंड तक बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। रीडिंग का टॉपिक आज रहने वाला है डाइस रीडिंग से हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है और वो क्या आगे कोई नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं या नहीं, उनका दारोमदार क्या चल रहा है, आजकल का सिनेरियो उनका क्या है और उनके दिलो दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो आपको नहीं बता पा रहे और आपका जानना ज़रूरी है। तो मैं जानना चाहूँगी यूनिवर्स के कार्ड से, डाइस के थ्रू और एंजल मैसेजेस से पता करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है, छुपा क्या रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। देन आपको बताती चलूँ कि मेरी रीडिंग जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है, सभी किस्म के पर्सन के लिए होती है, सभी किस्म के लोगों के लिए होती है। नहीं होती तो अंडर 18 और सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए नहीं होती। इसके अलावा सब के लिए होती है, तेरे लिए, मेरे लिए, नियर डियर के लिए, माँ बाप, भाई बहन, मम्मी ताई, काकी चाची, फूफी फूफा, बहनोई, साली, देवर, नंद, भाभी, जिसके लिए भी देखना चाहते हो, दोस्त दुश्मन, सब के लिए अवेलेबल है। सिवाय अंडर 18 और सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए मेरी रीडिंग अवेलेबल नहीं होती। ठीक है जी, यहाँ तक क्लैरिफाई हो गया। और एक बात आपको और क्लियर कर दूँ कि इस रीडिंग को जस्ट आपने इल्म की बेस पे लेना है और ये कुन फाया कून की ज़ात नहीं है। ये जस्ट आप पॉसिबिलिटीज़ बताती हैं कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है या ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे वेल एंड गुड, अगर ना करे तो इसको जाने दें और नेक्स्ट को आने दें। ठीक है, दिल पे कोई बात नहीं लेनी। जो मैसेज आपकी सिचुएशन के साथ आपको लगे, आपका दिल शायद है कि रेजोनेट होता है, यस वो आपके लिए है, और जो ना हो तो अदर पीपल्स के लिए जाने तो वो दूसरों के लिए, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं दुआ की जानिब। अगर आप मुस्लिम हैं तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अगर नॉन मुस्लिम है तो भैया अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव रिचुअल्स को अदा करते हुए आप फ़ौरन रीडिंग पे आ जाएं और दुआ के ख़त्म होते ही नीचे आमीन ज़रूर लिखा करें ताकि किसकी प्योर सोल से आमीन, किसी एक की आमीन से सबकी दुआएं कबूल हो जाएं। मैं नहीं जानती, अल्लाह जानता है, करने वाली ज़ात अल्लाह की है, बातिन को अल्लाह बेहतर जानता है। अगर आपने दुआ में शामिल होना है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं होना तो ठीक यहाँ से 10 से 11 या 12 मिनट रीडिंग को स्किप करके आप डायरेक्ट वीडियो पर भी जा सकते हैं। ठीक है, एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए ताकि इस डिवाइन फैमिली को हम बड़ा 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 और ढेर सारा बड़ा करें और फिर मज़ा आता है लाइव में आके आप लोगों की रीडिंग करने का। अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव रीडिंग आपकी कंटिन्यूसली करती रहूँ तो भैया फिर आपको शेयरिंग भी करते रहना होगा। ठीक है, मुझे ढेर सारा प्यार देना होगा। लेट्स स्टार्ट, चलते हैं दुआ की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, बहुत ज़्यादा सखी फैलाने वाले, करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, बहुत ज़्यादा रहमान, बहुत ज़्यादा इंसाफ करने वाले, दिन को रात और रात को दिन में बदलने पे कादिर, बहार को खिज़ां और खिज़ां को बहार में बदलने पे कादिर, ए जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा करने पे कादिर, ए बे औलाद को साहिब औलाद करने पे कादिर, तू हर चीज़ पे कादिर मुतक़र। या रूह राहिमीन, या रूह राहिमीन, या रूह राहिमीन, तुझे वास्ता देते तेरे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले दीदार, पहली मुस्कुराहट, पहले आंसू का जिस ज़राए से तूने अपने पाक कलाम कुरान पाक की हिफाजत फरमाई, इस तरह हम सब की हिफाजत फरमा दे। जिस तरह तूने अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा और 1,24,000 पैगम्बरों की मदद में इस तरह गैबी वसीलों से हम सब की मदद फरमा दे। मेरे खालिक मालिक, हमारे गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमा दे, हमारी खताओं को वैसे ही माफ़ फरमा दे जैसे तूने हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खताओं को माफ़ फरमाया। हम पर इसी तरह अपनी रहमत नाज़िल फरमा जैसे तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद से बचा लिया। मेरे खालिक मालिक, हमें ऐसी अपनी तोहफ़े अज़ीम अता फरमा जैसे तूने हज़रत इस्माइल पर ज़िबा अज़ीम का तोहफ़ा अता फरमाया। हमें शहादत हुसैनी की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। मेरे खालिक मालिक, हमें इसी तरह सब्र इस्तक़लाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा जिस तरह तूने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आज़माइश में डालकर उन्हें सब्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे खालिक मालिक, हमें इसी तरह कामयाबी कामरानी और कामयाबी की मंज़िल में पहुँचा दे जिस तरह तूने अंधेरे कुएँ से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को निकाल कर मिस्र की शहंशाह बादशाह हुक्मरानी अता फरमा दी। में रूहानी मार्फत में इजाफ़ा फरमा दे। मेरे खालिक मालिक, हमारी इसी तरह मेरे खालिक मालिक, हमारी इसी तरह मदद फरमा जिस तरह तूने
حضرت نوح علیہ السلام کو سفینہ نجات عطا فرمائی، ہمیں سفینہ حسینی و فاطمہ عطا فرما دے میرے خالق مالک، جس طرح تو نے بی بی مریم علیہ السلام کی بطول صغریٰ کی مدد فرمائی، اس طرح غیبی وسیلوں سے ہماری مدد فرما دے میرے خالق مالک، جس طرح تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گناہ گار امت پر من و سلوہ اتارا مولا، اسی طرح ہم گناہ گاروں پر اپنے جنت کے خزانوں میں سے مولا حسن علیہ السلام کے دسترخوان سے حق حلال کا رزق عطا فرما دے، جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما دے، جو لوگ جاب لیس ہیں انہیں اچھی نوکریاں عطا فرما دے، جو لوگ اپنے کاروبار اور بزنس کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، جو کاروبار یا جاب کے سلسلے میں امیگریشن کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں مولا، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، ان کی امیگریشن کے سلسلوں کو آسان فرما دے، جو تعلیمی میدان میں اپنی کامیابی چاہتے ہیں انہیں کامیابی کامرانی عطا فرما دے میرے خالق مولا، جس طرح تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر سمندر میں 12 راستے کھول دیے میرے خالق مولا، ہم محمد مصطفیٰ سردار نبی کی امت ہے، ہماری تمام تر پریشانیوں کو مشکلوں کو ختم فرما کے ہماری حاجتوں کو اپنی رحمتوں کے ذریعے میں 12 امام 14 معصومین کے توسل سے ہم پر رحمتوں کے 14 دروازے کھول دے، جنت کا ہر ایک دروازہ اپنی رحمتوں کے صدقے میں ہم پر کھول دے، تو ارحم الراحمین ہے، تو یا ارحم الراحمین ہے، یا ارحم الراحمین ہے مولا، جب کوئی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کہتا ہے تو تیرے اس پہ تعینات کیے ہوئے موکل جا کے آ کے پوچھتے ہیں کہ اے میں بندہ خدا تجھے ہم سے کیا چاہیے، اور اس دعا کو کبھی رد نہیں کیا جاتا مولا، اس یا ارحم الراحمین کے صدقے میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہر ایک بندے کی دعاؤں پہ قبولیت کی مہر لگا دے، جو لوگ بے اولاد ہے بی بی رباب کی اجڑی ہوئی جھولی سے میں فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہا کے شکستہ پہلو کے صدقے میں سب کو صاحب اولاد کر دے، جنہیں بیٹوں کی خواہش ہے مولا علی اصغر کے جلتے ہوئے جھولے کے صدقے میں مولا انہیں صاحب فرزند کر دے، جنہیں بیٹیوں کی خواہش ہے مولا انہیں بالی سکینہ کے بے کفن سکینہ کی یتیمی کے صدقے میں انہیں بالی سکینہ کی کنیز عطا فرما دے میرے خالق مولا، ہر بچے کے سر پر اس کے باپ کا سایہ سلامت، ہر بہن کے سر پر اس کے بھائی کا سایہ سلامت رکھ، اور ہر بیوی کے سر پر اس کے شوہر کا سایہ سلامت رکھے میرے خالق مالک، جو لوگ پردیس میں انہیں خیر و عافیت سے اپنے گھر والوں سے بیوی بچوں سے ماں باپ سے ملا دے، جو لوگ پردیس جانا چاہتے ہیں اسیران شام کے صدقے میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، جو لوگ بے گھر ہیں ان کو اپنے اپنے گھر دلوا دے مولا، جو لوگ مقروض ہیں ان کا قرض ادا غائب سے کر دے میرے خالق میں، جو روحانی معرفت چاہتے ہیں، جو حج عمرہ زیارات چاہتے ہیں مجھ سے بیت ان سب کو حج زیارت اور عمرہ کی توفیقات عطا فرما دے مولا، روحانی معرفت عطا فرما دے، جو لوگ کسی بھی مشکل یا پریشانی میں دنیا میں کسی بھی جگہ پر چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے چاہے بچہ ہے یا حیوان ہے کوئی بھی ہے مولا، 12 امام 14 معصومین کے توسل فاطمہ تزارہ کے حق کے صدقے میں سب کی مشکل و پریشانیوں کو دور فرما دے، جو کوئی کسی کی وجہ سے ہراس آئیں کسی پریشانی میں کسی ٹینشن میں مولا اسیران شام کے صدقے میں ان کی پریشانی کو ختم فرما دے، جو کوئی بیمار ہے بیمار کربلا مولا سجاد علیہ السلام کی بیماری کے صدقے میں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما دے، جس کسی نے مجھے عریضے دیے یا جو کوئی تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے جس کو کسی نے دعا کے لیے مولا ان سب کی دعاؤں پہ قبولیت کی مہر لگا دیا میرے خالق مالک، ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، پاک فوج کی حفاظت فرما دے مولا، ملک فلسطین کی حفاظت فرما دے، ملک فلسطین کی مسلمان بچیوں کی حفاظت فرما دے، خاص کر کے مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما دے، ٹھیک ویسے ہی جیسے تو نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمانے کے لیے ابابیل کو بھیجا مولا، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمانے کے لیے ابابیل کو بھیجا، جن بچیوں کے نصیب نہیں کھلے مولا ان کے نصیب کھول دے مولا، جو لوگ لو میرج کرنا چاہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے نکاح کے صدقے میں مولا ان سب کی لو میرج کروا دے، جن لوگوں کی شادیوں میں تاخیر بی بی خدیجہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کے عقد پڑھوا دیا میرے خالق و مالک، جو لوگ کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو والدین اپنے بچوں سے دور ہیں مولا ان کو ان کے بچوں سے ملا دے، جو میاں بیوی کسی کی چلاکیوں کی وجہ سے کسی کے سفلی علم کی وجہ سے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گیا مولا، غیبی وسیلوں سے ان کی مدد فرما دے مولا، تو نے دنیا میں سب سے خوبصورت رشتہ تو نے میاں بیوی کا بنایا، جو رشتہ تو نے جنت میں بنایا میاں بیوی کے سر ملا دے مولا، جہاں جہاں جو کوئی فساد میں پھنسا پڑا ان کے فساد کو ختم فرما دے میرے خالق و مالک، تجھے واسطہ دیتی ہوں تیرے رحمان ہونے کا، تجھے واسطہ دیتی ہوں ارحم الراحمین ہونے کا مولا، میں نے جو مانگا وہ بھی عطا کر، میں جو نہیں مانگ سکی مولا وہ بھی عطا کر ہے میرے خالق و مالک، میں نے اپنے ہر زندہ مردہ دوست دشمن کو معاف فرمایا، اس لیے نہیں کہ میں بول سکی ہوں میرے خالق، میں نے صرف تجھے تیری رضا پانے کے لیے میں نے اپنے ہر دوست دشمن کو معاف فرمایا، ہر اس دشمن کو معاف فرمایا جسے میں جانتی ہوں، ہر اس دشمن کو جس نے میرے سامنے جس نے میرے چھپ کر مجھ پہ وار کیا مولا، میں نے سچے دل سے اسے معاف کیا، اس لیے کہ جب قیامت کے روز میں نے صرف تیری رضا پانے کے لیے اسے معاف کیا کہ جب قیامت کے روز میں تجھ سے تیری بخشش طلب کروں تو اگر تو نے مجھ سے یہ سوال کر دی کہ تو نے میرے بندے کو معاف کیا تھا تو مولا یہ کہ میں کل عالمین کی مخلوق کو گواہ کر کے 12 امام 14 معصومین جنت میں بیٹھی حور و ملائکہ و فرشتوں کو گواہ کر کے اپنے ہر دوست دشمن کو معاف کر کے سوتی ہیں میرے خالق میں، تہجد کی نماز میں بھی میں سب کو معاف کرتے، جس نے میرے ذمہ عریضے لگایا میں ان سب کی بھی التماس کرتی ہوں کہ وہ بھی اپنے ہر دوست دشمن کو معاف کر کے سوئے مولا، سب کی دعاؤں پہ قبولیت کی مہر لگا دے اے میرے خالق مالک، مجھے تجھ سے ڈر نہیں لگتا، مجھے تیری ناراضگی سے ڈر لگتا ہے میرے خالق مالک، مجھے موت سے مجھے قبر سے ڈر نہیں ہے میرے خالق مالک، مجھے قبر سے ڈر نہیں لگتا، مجھے قبر کے اندھیروں سے ڈر لگتا ہے میرے خالق مالک، مجھے برزخ سے ڈر نہیں لگتا، مجھے برزخ میں ملنے والی سختیوں سے ڈر لگتا ہے میرے خالق مالک، مجھے روز روشن قیامت کے دن سے ڈر نہیں لگتا، مجھے روز روشن میں 1,24,000 پیغمبر اور ان کی امتوں کے سامنے رسوا
रुस्वा होने से डर लगता है, खास करके मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी आल पाक के सामने रुस्वा होने से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने दुनिया में मेरे ऐबों पे पर्दा डाल के मुझे इज़्ज़त, शान और शौकत, इज़्ज़त और मर्तबा अता फरमाया, क़यामत के रोज़ तुझे तेरी रहमत का वास्ता थी। मोहम्मद मुस्तफ़ा के पहले दीदार, पहली मुस्कुराहट, पहले आंसू का वास्ता दे के सदका मांगती हूँ कि क़यामत के दिन मुझे रुस्वा होने से बचा लेना, मुझे मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रुस्वा होने से बचा लेना है। मेरे खालिक और मालिक, मुझे पुले सरात से डर नहीं, मुझे पुले सरात में गिरने से डर लगता है। मुझे रोज़े रोशन क़यामत के दिन मौला मुझे फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़ी अता फरमाना है। मेरे खालिक व मालिक, मैं अपने ईमान को अपने 12 इमाम 14 मासूमीन को गवाह करके गवाही देती हूँ कि फ़ातिमा ज़हरा सच्ची थी, सच्ची हैं और क़यामत तक सच्ची रहेंगी। मैं अपनी इस शहादत को अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन अलीउन वलीउल्लाह व सय्यिद रसूलुल्लाह व खलीफतु बिला फज़ा अशहदु अन्ना फ़ातिमा ज़हरा सदीक़ा तो कुबरा थी, सदीक़ा तो कुबरा हैं, सदीक़ा तो कुबरा रहेंगी। इस शहादत पे मैं हूँ, इसी शहादत पे रहूँगी और इसी शहादत पे मरूँगी। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह एक है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल हैं। मैं गवाही देती हूँ अली मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी हैं, अल्लाह के वली हैं। और मैं ये भी शहादत देती हूँ कि फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया की सबसे सच्ची खातून थी, सबसे सच्ची खातून है और सबसे सच्ची खातून रहेंगी। और जन्नत की औरतों से मुझे फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़तन मैं अपनी शहादत को वक्त के इमाम साहिब रसूल ज़मान की बारगाह में इमानतन रखवाती हूँ। जब मैं मरूँ तो मेरे मुँह पे ये शहादत जारी हो जाए। मुझे ज़ियारत शुरा, ज़ियारत यासीन, दुआए नहिया, दुआए नुतबा, दुआए तवस्सुल मेरे मुंह पे जारी हो। ये दुआए अशूरा सुनकर इस दुनिया से रुखसत हो। जब मैं मरूँ तो मुझे मेरे 12 इमाम 14 मासूमीन की ज़ियारत नसीब हो, दीदार नसीब हो। मुझे मेरी फ़ातिमा ज़हरा बीबी ज़ैनब कुबरा बाली सकीना का दीदार नसीब हो। मेरी कब्र में मिलने आ जाना है। मेरे मौला, मैंने जो मांगा वो भी मुझे अता कर, जो मैंने नहीं मांगा वो भी अता कर। जिस किसी ने मुझे अरीज़े दिए मौला, मैं वो सारे के सारे अरीज़े आपकी बारगाह में रखती हूँ। जो हम सब के लिए बेहतर है वो हम सबको अता कर, जो हम सब के लिए बेहतर नहीं मौला तू कुन फ़यकून का मालिक, उन सबको हमारे लिए बेहतरीन तर करके हमें अता कर दे। हमारे वक्त के इमाम साहिब रसूल ज़मान का ज़हूर जल्द से जल्द हो जाए, आमीन सुम आमीन। वेलकम टू बैक द टेरो वर्ल्ड निदाली मुबीन मज़हर। आज है डाइस रीडिंग। तो आज हम क्या करेंगे, कार्ड्स को सिर्फ उठा देंगे और देखेंगे डाइस से कि क्या निकल कर आता है। ठीक है जी। यहाँ पर हमें एंजल मैसेजेस चाहिए, यूनिवर्स के मैसेजेस चाहिए, इसके अलावा हमें अपने चाहिए कलरफुल डाइस, जो कि आपको डाइस रीडिंग बहुत पसंद है। जल्दी आप लोगों के लिए आ जाएगी जनाब कैंडल वैक्स रीडिंग भी। मेरी बस कैंडल के आने का ही मुझे वेट हो रहा है। निदा आपी आप कह रही हैं आ नहीं रही, भैया क्या करूँ, शिपमेंट का मसला है। जैसे मेरी कैंडल आ जाएंगी फिर उनको मुझे क्या नाम नहीं आता, अपने हिसाब से हीलिंग करनी है। हीलिंग करने के बाद उनके ऊपर कुछ पढ़ाई करूँगी, पढ़ाई करने के बाद फिर आप लोगों के लिए उसे यूज़ करूँगी। ये नहीं कि कैंडल कोई भी उठा के हम शुरू हो जाएं। जनाब कैंडल के ऊपर वर्क करना पड़ता है, अपनी इंट्यूशन डालनी पड़ती है और उसके बाद जाकर कैंडल वैक्स रीडिंग की जाती है। जिन्होंने तो एज ए प्रोफेशनल सीखा है उन्हें तो इस चीज़ का पता है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल्स, मैं यहाँ देखना चाहती हूँ मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में उनके जो पर्सन है वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो उनसे छिपा रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ यूनिवर्स के कार्ड से स्प्रेड को खोल कर देखेंगे कि मेरे जो देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन है वो इनसे क्या छुपा रहे हैं। ठीक है, या इनकी लाइफ में ऐसा कौन सा डिसीजन लेने वाले हैं जो हमें नहीं पता। आपका पता होना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से 4 कार्ड काफ़ी नहीं है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल, मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जी के बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज क्या जा रही है, इनके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं। बेसिकली मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन इनसे छुपा क्या रहे हैं और क्यों छुपा रहे हैं, मैं ये जानना चाह रही हूँ। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल्स, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी क्या निकल के आ रही हैं। न्यू विजन है जनाब उनकी आंखों में, उसके नीचे है जी कंप्लीशन। कहीं ना कहीं वो कुछ नया ही सोच रहे हैं, या फिर इस रिश्ते के बारे में नया सोच रहे हैं, या फिर दी माइजर। ओके, पेशेंस। ओके, लोनलीनेस। ओके, अपनी बेचारा परेशानियों में गुम है। तेरा आना ज़रूरी था। हाँ अपी निदा अपी ज़रूरी था, तभी तो मैं आ गया हूँ। एग्जिस्टेंट। ओके भैया, यहाँ पे तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचो विचार में गुम, पूरे पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी
ندیم ارشد کی طرح آپ کے پرسن پر آ گئی ہے، کیا ہی کیا جا سکتا ہے اور کیا ہی کہا جا سکتا ہے۔ آپ کے پرسن کو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے جیسے پورے زمانے کی آپشنز اور پریشانیاں جتنی بھی نا وہ ساری کی ساری ان کے سر پہ ہیں، یہی کریں گے تو کریں گے، ورنہ کسی اور سے تو کچھ ہونا نہیں۔ اور اگر یہی سینیریو رہا آپ کے پرسن کا، پھر تو آپ والا باجا بج گیا، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ اسپریچول ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں مجھے آپ کے پرسن۔ ایسا لگتا ہے جیسے انہیں اپنے آپ سے ہی اکتاہٹ سی ہونے لگی ہے، یہ نہیں کہ صرف آپ سے اکتاہٹ ہو رہی ہے، اپنے آپ سے انہیں اکتاہٹ سی ہونے لگی ہے۔ آپ لوگوں میں سے مجھے کسی نے بتایا نہیں کہ لاسٹ ٹائم میں نے یو ورسز دیم کی ریڈنگ کی تھی، تو وہ میں نے ڈائس ریڈنگ پہ کی تھی، کیا آپ لوگوں کو پسند آئی تھی؟ اور اگر آئی تھی تو کیا میں دوبارہ اس ریڈنگ کو دوبارہ آپ لوگوں کے لیے لاؤں؟ پلیز ڈیوائن، پلیز اینجلز مجھے یہاں پہ یہ بتائیں کہ میرے دیکھنے والے ویوز کے جو پرسن ہیں کس چیز کے بارے میں پیشن رکھے ہوئے ہیں، کس چیز کے بارے میں چھپا رہے ہیں، کیا سینیریو بن رہا ہے کہ میرے دیکھنے والے ویوز کے پرسن اس قدر مایوس ہو گئے ہیں، کیا چھپا رہے ہیں، کیوں اپنے آپ کو دنیا سے کٹ آف کر کر نکل گئے ہیں سینیریو سے، چاہے وہ اپنے پرسن، یہ صرف ایسا نہیں کہ آپ کی یہاں پہ آپ کو بتاؤں سینیریو کیوں بن رہا ہے۔ یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ آپ کے جو پرسن ہے نا صرف آپ سے ہی کٹ آف نہیں کر رہے، یہاں پر مجھے یہ آپ کی اپنی فیملی سے بھی کٹ آف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ مجھے اپنے بزنس لیول پر یا جاب پر یا تو جاب لیس ہو گئے ہیں، ان کے منی ایشوز بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ یا تو ان کے کلیگ کے ساتھ ان کا کوئی پھڈا ہو گیا ہے، کچھ اس طرح کا ہے، چڑچڑاپن بہت زیادہ ان کی لائف میں آ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے مون کی انرجی ان کے اوپر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ یہ ایموشنلی اپنے آپ کو تنہا پا رہے ہیں، نہ آپ سے کوئی بات کر پا رہے ہیں، نہ گھر والوں سے کوئی بات کر پا رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی ان کے اندر کسی چیز کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ انہیں یا تو شاید آپ کو تکلیف دینے کا دکھ ہے، اپنے ماں باپ کی مرضی کے بنا جا کر آپ سے شادی کرنے کا دکھ ہے، کچھ ایسا سینیریو ضرور ہے کہ انہیں اپنی کسی بات کا نا پچھتاوا نظر آتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے یا تو کسی آپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے بندی کے ساتھ جا کے شادی کر لی یا بندے کے ساتھ شادی کر لی ہے، وہاں پر انہیں وہ ایموشنلی سیٹسفائیڈ نہیں ہو رہے، ایموشنلی یا فزیکلی سیٹسفائیڈ نہیں ہو رہے۔ اور دوسرا مجھے یہاں پر منی لاس ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تیسرا مجھے یہاں پر ان کی اوور تھنکنگ بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ سچ بتاؤں تو مجھے یہاں پہ 9 کا کمبینیشن بنتا ہوا نظر آتا ہے، مون کی انرجی بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے پرسن اللہ نہ کرے جیسے کوئی خودکشی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یا پھر اٹیمپٹ کر چکے ہیں ایک دفعہ اس چیز کو، 1 یا 2 دفعہ کر چکے ہیں، یا بہت ہائیلی طور پر اس چیز کو سوچ رہے ہیں۔ اگر تو یہ آپ کے ساتھ ہے تو کوشش کرو کہ انہیں کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑنا، اور اگر یہ بھی آپ سے لانگ ڈسٹینس پر ہیں، فاصلے پر ہیں، اور ان کی کمیونیکیشن میں آپ کی نظر میں کوئی بندہ ہے تو ان سے ڈیفینیٹلی یہ بات بتانا کہ ان کے اس قدر موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں کہ یہ بندہ یا بندی جو کوئی بھی ہے اس وقت خودکشی کرنے کے لیول تک پہنچ چکا ہے، ذہنی طور پر اس حد تک مینٹلی ڈسٹرب ہے، اس قدر ڈسٹرب ہے کہ شاید یہ اپنی کسی پاسٹ کی بات کو لے کر پچھتاوے میں ہے۔ شاید ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، یا شاید اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ کو بھی نہیں کھونا چاہ رہے، یا آپ کو پانے کے بعد ماں باپ کو کھو دیا، کچھ اس طرح کا سینیریو بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں پر مجھے کسی کی زیادہ تر مجھے یہاں نا منی کا لگ رہا ہے، جیسے آپ کے پرسن کا یا تو جاب لیس ہو گئے ہیں، یا ان کے بزنس میں بہت زیادہ لاس آ گیا ہے، یا پھر کوئی ان کے گھر میں اللہ نہ کرے کوئی بہت بڑی واردات چوری ڈکیتی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے مینٹلی طور پر یہ ڈسٹرب ہو گیا۔ ہو سکتا ہے ان کی گاڑی چوری ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ان کی نا یا تو کوئی گاڑی چوری ہو گئی ہے یا پیسہ چوری ہو گیا ہے، یعنی کہ دل میں سکون نہیں ہے۔ مجھے ایسا اچھا خاصا فیل ہو رہا ہے جیسے ان کے دل میں سکون نہیں ہے، یہ چاہتے ہیں کسی کو اپنی یہ بات بتائیں، لیکن اب یہ یا تو اپنی زندگی سے اکتا گئے ہیں، یا پھر مجھے کسی کا مس کیریج ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ یا آپ سے بیبی چاہ رہے تھے، آپ ماں نہیں بن سکتے، یا یہ باپ نہیں بن سکتے، انہیں بچوں کی ضرورت ہے اور وہ ان کی وش پوری نہیں ہو پا رہی، یا فیملی والوں نے انہیں اپنی جائیداد سے آ کر دیا ہے۔ کچھ اس طرح
طرح کا سینیریو ہے جیسے کہ ان کی کوئی بہت بڑی وش تھی اور وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹتی ہوئی نظر آتی ہے، اور کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ پرسن اب آپ سے بھی اپنی باتوں کو چھپانے لگے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ بندہ آپ چاہ کے بھی، آپ کو ہونا کہ یہ بندہ آپ کی لائف میں لوٹ کر واپس آ جائے، تو یہ آپ کی تو کیا یہ اپنی لائف میں بھی مجھے یہ خوش ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس قدر موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں اس بندے کے، شاید اس کو لگتا ہے اس کا نا گھر ٹوٹ گیا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی تھرڈ پارٹی سچویشن بیچ میں آپ کے آئی ضرور تھی، لیکن فی الحال مجھے ابھی تھرڈ پارٹی سچویشن نظر نہیں آتی ہے۔ اگر کوئی تھرڈ پارٹی سچویشن ہوگی تو صرف یہ آپ کی یا تو آپ کی فیملی ہے یا آپ کی ماں باپ ہیں یا اس کے ماں باپ ہیں، اس کے علاوہ مجھے کوئی رومانٹک تھرڈ پارٹی سچویشن یہاں پر نظر نہیں آ رہی۔ کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے یا تو انہوں نے گھر بسانے کے بارے میں سوچا تھا، یا آپ کے ساتھ شادی کرنے کے بارے میں سوچا تھا، یا آپ کے ساتھ شادی کر کے آپ کو ابروڈ میں لے جا کے سیٹلمنٹ کے بارے میں سوچا تھا، اور وہ سیٹلمنٹ کہیں نہ کہیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ انہوں نے حتی الامکان کوشش کی، لیکن یا تو آپ نے ساتھ نہیں دیا، یا پھر آپ اس پرسن کی فیملی والوں نے اس کو سیدھے ہاتھ کروا دی کہ بیٹا اگر تو نے اس بندی یا بندے کے ساتھ رہنا ہے تو پھر ہمارے طرف سے تیرا جینا مرنا ختم۔ اور یہ کہیں نہ کہیں یا تو آپ سے یہ بات چھپا رہے ہیں یا فیملی والوں سے آپ کو چھپا رہے ہیں۔ یہ چیز وہ چیز ہے جو ان کے اندر اس قدر یعنی کہ پین دے رہی ہے، اس قدر پین دے رہی ہے کہ یہ چیز آپ بھی شاید فیل نہیں کر پا رہے۔ انہوں نے جتنا پیار آپ کو دیا ہے، اور یہ بہت زیادہ لویبل بندہ ہے یار، یہ بہت پیار کرنے والا، بہت زیادہ احساسی بندہ ہے۔ اتنے احساسی بندے مرد ہو تو بہت ہی کم میں ملتے ہیں۔ لیڈیز ہے، اگر آپ کی کوئی پرسن لیڈی ہے تو بھائی اتنا احساس کرنے والی لڑکی میں تو ہر مادہ ہی ہوتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے بنا، بہن بھائیوں کے بنا ایموشنلی طور پر فوری طور پر بلیک میل ہو جاتی ہے۔ ماں باپ اپنی پگڑی سامنے رکھ دیتے ہیں تو لڑکی ایموشنل ہو جاتی ہے، تو شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہے۔ لیکن اگر یہ کہیں آپ کے پرسن میل ہے تو بھیا یہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہے، یہ اپنی ماں کی مرضی کے بنا قدم نہیں اٹھائے گا۔ کہیں نہ کہیں جتنی محبت یہ اپنی ماں سے کرتا ہے، یہاں پہ 2-1-1 کی انرجی بن رہی، بلکہ 2 سے بھی 3 کی بن رہی ہے، تو بھیا کہیں نہ کہیں یہ یاد رکھنا کہ یہ ایک لیڈی انرجی کو، یا ان کی لائف میں کوئی لیڈی ہے جو ان کو اپنی انرجی میں ایک باپ جیسی اہمیت دیتا ہے، جو ایک سن جیسی روشنی ان کی زندگی میں لاتا ہے۔ اب وہ ان کی ماں بھی ہو سکتی ہیں، ان کی بہن ہو سکتی ہیں، ان کے بابا ہو سکتے ہیں، یا پھر وہ لیڈی انرجی آپ بھی ہو سکتے ہو۔ یہاں پہ مجھے کسی لیڈی کی انرجی بہت سٹرونگ نظر آتی ہے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ آپ کو اور اپنی فیملی والوں کو مرج کر لیں، ایک کر لیں، یا تو پھر آپ نے کمپرومائز نہیں کیا، یا پھر ان کی فیملی والے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں یہاں پہ مجھے بہت شدت سے فیل ہوتا ہے کہ نہ آپ تیار ہو نہ وہ تیار ہے، جگلنگ کی پوزیشن ہے۔ پیار آپ سے اس حد تک ہے کہ آپ کو وہ چھوڑ نہیں سکتے، ماں باپ کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے اس کو وہ توڑ نہیں سکتے۔ ایسی کنڈیشن میں بندہ کرے گا تو کرے گا کیا، اپنے سر کو پکڑ کے روئے گا نا، پھر وہ خودکشی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا۔ اب وہ نہ ایسا نہیں کہ آپ کے پرسن صرف آپ کو کال ٹیکسٹ میسیج نہیں کر رہے، آپ سے بات نہیں کر رہے، آپ سے لڑاکا پن، چڑچڑا پن، غصہ دکھا رہے ہیں، اپنی فیملی میں بھی ایسے ہی ہیں۔ اگر آپ کی فیملی، اگر آپ کے پرسن یہاں پہ 2 دفعہ 3 کا کمبینیشن بن رہا ہے، اگر آپ کی فیملی میں تھرڈ پارٹی سچویشن، رومانٹک تھرڈ پارٹی سچویشن ہے، اگر آپ میرڈ ہو یا آپ کی پرسن ہی میرڈ ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ دوبارہ سے اپنے پرسن کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہیں، ان کی طرف سے کوئی سفلی علم ہوتا ہوا مجھے نظر آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان کو آپ کی طرف سے ہٹا کر اپنی طرف کیا جا رہا ہے، اور یہ کوئی بلیک میجک کی انرجی ہے، جیسے کہ جس کی وجہ سے آپ کے پرسن آپ کی طرف تھوڑا کم توجہ دے رہے ہیں، چاہے آپ پریگننٹ ہی کیوں نہیں ہیں، چاہے آپ پریگننٹ ہونا چاہتی ہیں، یا پھر آپ کا مس کیریج ہو گیا، جو بھی سینیریو، آپ کے پرسن کا دل آپ کی طرف سے اکچایا جا رہا ہے۔ کہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پرسن کو اس چیز کی اچھی خاصی ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ آپ کی یادیں آتی ہیں آپ کے پرسن کو۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کے پرسن کو آپ کی یادیں نہیں آتی۔ پلیز ڈیوائن، پلیز اینجل، مجھے یہاں بتائیں کیا واقعی میں ان کے پرسن کوئی ڈیسیجن لیں گے یا نہیں۔ آپ کے پرسن بھیا ڈیسیجن تو لینا چاہتے ہیں، کنفرم طور پہ لینا چاہتے ہیں، اس میں یہ کوئی چھپی ڈکی بات نہیں کہ آپ کے پرسن ڈیسیجن نہیں لینا چاہتے، لیکن کیا ہے کہ یہاں پر آپ کے پرسن ڈیسیجن لے نہیں پائیں گے، ان کو لینے ہی نہیں دیا جائے گا۔ اور وہ اس لیے نہیں لینے دیا جائے گا کہ یہاں پہ مجھے آپ کے پرسن یا تو آلریڈی میرڈ ہے، ان کے آلریڈی بچے ہیں، اور آپ کو بھی بچہ چاہیے، تو آپ کے پرسن کو بچہ نہیں چاہیے، آپ کے پرسن کو بیبی نہیں چاہیے آپ سے،
یا پھر آپ کسی سنگل پیرنٹ مدر یا فادر کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جنہوں نے شادی آپ سے جسٹ اپنے بیبی کے سینیریو کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا، اور اگر آپ ان کے بچے کے ساتھ، ان کی بیبی کے ساتھ اپنا فرینڈشپ ماحول کر لو، دین یہ مجھے آپ کی طرف صحیح ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن یہ مجھے کسی پاسٹ کی انرجی میں بہت زیادہ گرتے ہوئے، لڑکتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر آپ کہو کہ یہ ابھی آپ کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے، تو بھئی آنے والے 2 سے 3 منتھ کا سینیریو مجھے یہاں پہ نظر آتا ہے کہ مجھے آپ کے پرسن مینٹلی طور پر، فزیکلی طور پر اور سیکچول طور پر آپ کے ساتھ انٹرمیسی کرتے ہوئے مجھے سمجھ میں نہیں آتے کہ کیا یہ پرسن آپ کے ساتھ انٹرمیسی کریں گے تو نہیں کریں گے، کیا یہ آپ کو اپنے دل کی کوئی راز بتائیں گے تو فی الحال نہیں بتائیں گے. انفیکٹ آپ ان سے پوچھنے کی کوشش بھی کرو گے، ماں بن کر، بہن بن کر، دوست بن کر، دین تب بھی یہ آپ کو اگنور کریں گے. موڈ سوئنگز اتنے زیادہ ہیں، مون کی انرجی اتنی زیادہ ہے کہ آپ کے پرسن نہ چاہتے ہوئے بھی آپ سے دور جا رہے ہیں، اور انہیں اس وقت جانا ہی ہوگا، کیونکہ اگر یہ ابھی آپ سے دور نہیں ہوتے تو بھیا پھر آپ دونوں میں لڑائی جھگڑا چک چک اتنی زیادہ ہو جائے گی. جو سیپریشن جو ابھی جس سیپریٹ موڈ سے وہ بچنا چاہ رہے ہیں، جس طلاق سے، جس ڈیورس سے وہ بچنا چاہ رہے ہیں، مجھے وہ سینیریو بنتا ہوا نظر آتا ہے. مجھے آپ کی صبر کی انتہا ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور ان کے صبر کی انتہا شروع ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پرسن اس رشتے کو بچانے کے لیے اپنے منہ کو بند کر ہر چیز پر پردہ ڈال کر آپ کو آپ کی لائف میں، گھر والوں کو ان کی لائف میں، تھرڈ پارٹی سچویشن کو ان کی لائف میں، بزنس ہے تو بزنس والوں کو بزنس کی، کاروبار کی، جاب کی جو بھی ٹینشن ہے وہ اس ٹینشن سے، اس پریشانی سے آپ کو دور رکھنا چاہتے ہیں. یہاں پہ کہیں نہ کہیں کچھ ایسا سینیریو بن رہا ہے جیسے کہ آپ کے پرسن کے اوپر کوئی جھوٹا لالچن لگنے کا الزام ہے، یا پھر لگ چکا ہے، جیسے کسی نے ان سے کہہ دیا ہو لائک اس نے میری عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے. بٹ حقیقتاً ایسا نہیں ہے، کیونکہ مجھے یہاں پر آپ کے پرسن کی اس طرح کی کوئی انرجی نظر نہیں آتی. مجھے آپ کے پرسن یہاں پر ایک میچورٹی میں جاتے ہوئے نظر آتے. کچھ ایسا پرسن ہے کہ جو اگر فرض کرو کہ آپ کے پرسن 21-22 سال کا جوان لڑکا بھی ہے نا، تو میچورٹی کے حساب سے مجھے آپ کے پرسن اس وقت 30 سے 32 سال کی عمر کی میچورٹی میں لگتے ہیں. انہیں اچھائی برائی کا بہت اچھے طریقے سے سینس ہے، اسی لیے شاید وہ اپنی اس لائف کو آپ کے ساتھ سینیریو کو لے کر چلنا چاہتے ہیں کہ کیا میں اپنی اس پرسنی کے ساتھ ایک خوبصورت لائف جی سکتا ہوں، اور اگر جی سکتا ہوں تو پھر ہمیں یہ جینے کیوں نہیں دیا جا رہا. پلیز ڈیوائن، پلیز اینجل مجھے یہاں بتائیں کہ اگر اس طرح کا کوئی سینیریو بن رہا ہے تو یہ جو لائف میں اپ ڈاؤن آ رہے ہیں، اس سینیریو کی کیا بیسک ریزن ہے، یہ سینیریو کیوں بن رہا ہے. سب سے بڑا ایشو یہاں پر آپ کا فیملی ایشو آ رہا ہے. یہاں پر آپ کے پرسن گھر کو ہی بچانا چاہتے ہیں، آپ کو ہی بچانا چاہتے ہیں. آپ کو یا تو فیملی والوں سے سیکیور کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر آپ کی فیملی کا یا ان کی فیملی کا کوئی راز ہے جو آپ پر آپ کے پرسن پر ریویل ہو گیا، کہ یا تو آپ کا بیک گراؤنڈ ان کے سامنے ریویل ہوا ہے، آپ کا پاسٹ ریویل ہوا ہے، یا پھر کوئی ایسی سچائی ریویل ہو گئی جس کی وجہ سے آپ کے پرسن کو ایسا لگتا ہے کہ میرے جو پرسنی ہے ان کی وجہ سے میری میریڈ لائف کو خطرہ ہے. اگر آپ جسٹ آپ یہ کوئی کرش دیکھ رہا ہے تو کرش والوں کے لیے میں یہاں پہ یہ بتا دوں، یا نیو لورز والوں کے لیے بتا دوں کہ آپ کا اور آپ کے پرسن کا ایک سول میٹ کنیکشن ہے. ٹھیک ہے، سول میٹ کنیکشن ہے. لیکن اگر آپ یہ کہو کہ یہ پرسن آپ سے ابھی شادی کرے گا تو مجھے یہ دور دور تک شادی کرتا نظر نہیں آتا، کیونکہ مجھے اس کے اوپر اس کے گھر والوں کی ذمہ داریاں بہت زیادہ نظر آتی ہیں. یہ بندہ یا یہ بندی جو کوئی بھی ہے آپ کی لائف میں ٹائم پاس کے سلسلے میں آیا ہے کہ چلو زندگی کو ہم کہتے ہیں نا، چلو انٹرٹینمنٹ ہی صحیح. تو یہ انٹرٹینمنٹ کے چکروں میں آپ کی لائف میں آیا تھا، لیکن اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ یہ انٹرٹینمنٹ کب ہوتی سیریس ہوتی اتنی سیریس ہو جائے گی کہ سول میٹ کنیکشن میں بدل جائے گی، اور یہ آپ کے بنا جی نہیں پائیں گے. یہ کہیں نہ کہیں آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی فیملی والے آپ سے شادی ہونے نہیں دیں گے. ان کی لائف میں آلریڈی یا تو یہ انگیجڈ ہیں، یا تو یہ بچپن سے انگیجڈ ہیں، یا پھر ان کی منگنی ہو چکی ہے، یا پھر ان کا آلریڈی نکاح ہو چکا ہے، یہ آلریڈی کسی کے ساتھ کمیٹڈ ہے. اس کے باوجود انہیں آپ کی خوبصورتی نے اپنی طرف مائل کیا ہے، اپنی طرف اٹریکٹ کیا ہے، اور وہ خوبصورتی اس قدر ان کے دماغ پر سر چڑھ بولتی ہے کہ یہ بندہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا. اور جیسے یہ بندہ آپ کی نظروں کے سامنے آتا ہے، آپ بھی اس کی پرسنالٹی سے اس قدر اٹریکٹیو ہو، اس طرح آپ اس کے اوپر ہپنوٹائز ہو جاتے ہو کہ جیسے وہ کہتا ہے نا دن ہے تو آپ کہتے ہو دن ہے، وہ کہتا ہے رات ہے تو آپ کہتے ہو رات ہے. آپ اپنے دل کی ہر بات اسے بتائے بنا آپ کو سکون آتا ہی نہیں. اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ ساتھ میں ہوتے ہو تو لوگ کہتے ہیں واہ کیا ہی خوبصورت کپل ہے،
کیا ہی خوبصورت جوڑی ہے، میاں بیوی ہوں تو ایسے ہوں. پھر آپ کہتے ہو بھائی ہم تو ابھی کپل ہی ہیں، دعا کرو کہ ہماری شادی ہو جائے. شادی والا سینیریو مجھے یہاں پر سچ بتاؤں تو مجھے آنے والے 6 منتھ تک مجھے آپ لوگوں کا شادی والا سینیریو نظر نہیں آتا. اس سے آپ نے بہت زیادہ ٹینس نہیں ہو جانا. انرجیز ہیں، انرجیز چینج ہو جاتی ہیں. فی الحال کی ڈائس انرجیز میں آپ لوگ اسے 6 ویک تک لے لو، 2 منتھ تک لے لو کہ مجھے شادی والا سینیریو نظر نہیں آتا. جیسے ہی 2 منتھ کے بعد دوبارہ ہم اس ٹاپک پہ کریں گے تو شاید انرجیز چینج ہو جائے، یا نیکسٹ ویک پہ جب میں دوبارہ ڈائس ریڈنگ لاؤں تو دیکھ لیں گے کہ انرجیز کیا آتی ہے. لیکن یہاں پر فی الحال مجھے ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آتے ہیں، مجھے تنہائیوں کا وہ شکار نظر آتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ اپنی آپ کو، اپنی ذات کو پانا چاہ رہے ہیں. وہ جیسے بکھرے پڑے ہیں، جس پرسن کی طرف انہوں نے ہاتھ بڑھایا اس بندے نے اس کو دھوکہ دیا. چاہے پھر وہ انہوں نے ماں کو بتایا کہ ماں مجھے یہ لڑکی پسند ہے یا میں اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا ہے ہم تو وہ ہمارے ہم مسلم، وہ ہندو، ہم ویجیٹیرین، وہ نان ویجیٹیرین، وہ تو سنی ہیں، ہم تو بریلوی ہیں، ہم یہ ہم وہ امیر ہم غریب. پتہ نہیں یہاں پہ کیا انرجی تھی، یا میرے خیال اس کو دوبارہ گرا لیتے، ہل گیا. جو بھی انرجی ہوگی وہی آ جائے گی. اینی وے جو بھی تھی، یہاں پہ میرے خیال سے پہلے مون تھا، اب یہاں پہ سن کی انرجی آ گئی. تو یہ بھی شاید آپ لوگوں کے لیے کچھ بلیسنگ ہوگی کہ آپ کی انرجیز چینج ہو جائے گی. آپ لوگوں کی اسپریچول جرنی شروع ہوتی ہوئی آپ کے پرسن کی نظر آتی ہے. یہاں پر اگر میں یہ بتاؤں کہ آپ کے پرسن کے اندر نہ کہیں سخاوت کا مادہ مجھے نظر آتا ہے. جیسے آپ کے پرسن سخاوت کرنے میں دلدار ہیں، یا آپ دلدار ہو یا آپ کے پرسن ہیں. آپ کے پرسن میں آج کل غصہ بہت زیادہ آ رہا ہوگا. مجھے یہاں پر غصے کی انرجی بھی نظر آتی ہے، کیونکہ اس کا پلٹ کر آنا کہیں نہ کہیں یہ بتاتا ہے کہ جگلنگ تو ہو ہی رہی ہے آپ کے پرسن میں. اپنی پریشانیاں نہ بتانے کی ایک گندی عادت ہے آپ کے پرسن کو، کہ وہ دوسروں کی ہیلپ بھی کرتے ہیں دین وہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں. اور اگر یہ انرجی زیادہ تر لیو والوں میں پائی جاتی ہے، ایکویریس والوں میں پائی جاتی ہے، تو یہ 2 سٹارز اپنے ذرا دیکھ لینا کہ یہ آپ کا، یہ آپ کے پرسن کو. یہاں پہ ایریس کی انرجی بہت اسٹرانگ ہے، یہاں پہ لیبرا کی انرجی بہت اسٹرانگ ہے، یہاں پہ سیجیٹیریس کی انرجی بہت اسٹرانگ ہے، یہاں پہ جیمینائی کی انرجی بہت اسٹرانگ ہے، یہاں پر کیپریکون اور کینسر کی انرجی بہت زیادہ اسٹرانگ نظر آتی ہے. تو یار دیکھ لینا کہ ان میں سے کون سے سٹار آپ کے یا آپ کے پرسن کے ہو سکتے ہیں. یہاں پر مجھے آپ لوگوں میں آپ کسی انصاف کے منتظر ہو کہ ہمارے حق میں کچھ بہتر فیصلہ ہو جائے، ہم کچھ اس طرح ہمیں کچھ الٹا قدم نہ اٹھانا پڑے. لیکن یہ بتا دوں کہ مجھے یہاں پر آپ کے پرسن سوسائڈ کرتے ہوئے یا اس سینیریو میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر آپ نے اپنے پرسن کو تھوڑا بہت بھی مینٹلی سٹریس دینے کی کوشش کی کہ میری بات مانو، میں جو کہہ رہی ہوں وہ کرو، تو ایسا سٹریس دینے کی ہرگز غلطی مت کرنا. کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ کے پرسن نہ صرف اس چیز سے تنگ آئے پڑے ہیں، اس سینیریو سے، جو بھی آپ کی لائف کا اس وقت سینیریو چل رہا ہے، آپ سے کبھی آپ کو ان کا دل کرتا ہے کہ آپ کو آ کے یہ میں سارا سینیریو بتاؤں کہ میرے گھر میں یہ چل رہا ہے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. میری گھر والوں کی ہو سکتا ہے کہ آپ لو میری، آپ کے پرسن سوچ رہے ہو کہ ہم کورٹ میں جا کے شادی کر لیں، لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے ارینج میرج کرنی ہے، گھر والوں کے ساتھ مل کے کرنی ہے. یہ سینیریو بھی یہاں پر کھل کے نظر آتا ہے. اگر آپ یہاں سے یوں سمبل لو، یہاں سے یوں سمبل لو، جس طرح بھی آپ سمبل لے لو، تو مجھے اسی طرح ہی نظر آتا ہے جیسے کہ آپ کے یہاں پہ شادی کا مجھے رولا بہت زیادہ نظر آتا ہے. یا تو آلریڈی میرڈ ہیں تو آپ کسی ایکسٹرا میرٹل افیئر میں ہو، یا پھر ایسا ہے کہ جب آپ کے پرسن یا آپ کی پرسن نے گھر والوں کو بتایا کہ میں اس پرسن سے شادی کرنا چاہتا ہوں، دین انہوں نے فٹافٹ رشتے دیکھنے شروع کیے، بھی اس کو تو فارغ کرو، یہ تو اس نے اپنا کوئی مسئلہ کریٹ نہ کر دے. یہاں پر آپ کے پرسن جب آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہم شادی کر لیتے، وہاں پہ آپ کہتے ہو ہمارا گھر نہیں ہے، ہمارا فائنانس کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے. تو اگر یہ سب چیزیں چھوٹی موٹی چیزیں دیکھنی ہے نا تو پھر پیار کو بھول جاؤ، اور اگر پیار کو دیکھنا ہے تو پھر فائنانس کو بھول جاؤ. شادی کے بعد ہونے کے بعد لڑکی اپنا نصیب لے کے جاتی ہے. آپ ایک دفعہ قدم اٹھاؤ، خدا آپ کی مدد کرے گا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اینجلس کو کیا نظر آتا ہے. کہ یہاں پر آپ کو آپ کے برتھ نمبر بتا دوں تو مجھے یہاں پر 12 کی انرجی، 1 کی انرجی، 4 کی انرجی، 5 کی انرجی، 3 کی انرجی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، 7 کی انرجی بہت اسٹرانگ ہے، یہاں پر 10 کی انرجی بہت اسٹرانگ ہے. اس کے علاوہ مجھے یہاں پر 22 کی انرجی، 25 کی انرجی، 29 کی انرجی، 31 کی انرجی، 33 کی، 31 کی، 35 کی، 36 کی انرجی، 38 کی انرجی، 39 کی انرجی، 44 کی انرجی، 41 کی انرجی، 17، 13 کی انرجی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. 15 یہاں پہ کسی کی ڈیٹ آف برتھ میں 15 اور 29 بھی ہو سکتا ہے. تو اگر آپ لوگوں میں سے کسی کی ڈیٹ آف برتھ میں یہ چیز نکل کے آتی ہے تو دیکھ لینا کہ کس طرح آپ کے ساتھ ریزونیٹ ہوتا ہے. پلیز ڈیوائن، پلیز اینجلس مجھے یہاں پہ یہ بتائیں میرے دیکھنے والے ویوز کو آپ کیا مشورہ دیں گے. مجھے تو یہاں پہ یہ سب نظر آئے کہ ان کے پرسن
سوسائڈ کرنے والے ہیں، شادی کی سینیریو کو لے کے پریشان ہیں، اور یہاں پر بزنس لاس یا کوئی چوری کا الزام لگتا ہوا نظر آتا ہے۔ کچھ لوگوں کو شاید روپے پیسے جائیداد کا بھی یہاں مجھے مسئلہ بہت اچھا خاصا نظر آتا ہے، جیسے کہ انہوں نے یا تو ڈیورس دی ہے یا پھر یہ کسی کو ڈیورس دینے والے ہیں۔ تو یہ چیز دیکھ لینا کہ آپ کیا اس چیز کے لیے ریڈی ہو، تو بہت زیادہ فورس نہ کرنا۔ آپ کے پرسن اس وقت مینٹلی طور پر مجھے بہت زیادہ اپسیٹ نظر آتے ہیں۔ اگر اپسیٹ ہیں تو آپ لوگ اپنے آپ کو کول ڈاؤن کر لو، اگر آپ ڈیورس یا اس طرح کے سینیریو میں ٹاور موومنٹ میں نہیں جانا چاہتے۔ پلیز ڈیوائن، پلیز اینجل، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہیلپ فل پیپل، کچھ لوگوں کی ہیلپ لے لو کہ یہاں پہ کیا سینیریو بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پرسن آپ کی لائف میں کچھ اس طرح کا سینیریو لے آئیں گے، تو بھیا آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں کی ہیلپ لے لو، چاہے ساس کی لے لو، بہو کی لے لو، بہن کی لے لو، یا ٹیرو ریڈنگ کروا کے اپنی پرسنل ریڈنگ لے لو۔ پرسنل ریڈنگ لینے کے لیے اوپر میرا واٹس ایپ اور نیچے انسٹاگرام چل رہا ہے۔ اگر مجھ سے نہیں لینی تو کسی سے بھی لو، لیکن اپنی لائف کا سینیریو دیکھو کہ آپ کی لائف میں کیا سینیریو نکل کے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر میں یہ ضرور کہوں گی کہ اپنی لائف کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہیلپ فل پیپل لوگ بھی اس وقت جس کسی سے بھی مشورہ لوگے یا ریڈنگ کرواؤ گے، یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ایک پرفیکٹ ڈیفائن فیصلہ ملے گا، ڈیوائن فیصلہ ملے گا، اس کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ اپنے آپ کو حصار میں لے لو، ریکوری کرو اپنے آپ کی۔ کہیں نہ کہیں مجھے آپ کی لائف میں بہت زیادہ نقصان آتا ہوا نظر آتا ہے، جو کہ آپ شاید ریکور نہ کر پاؤ، اور اس کو کور کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا بہت تو ہاتھ پاؤں مارنا پڑے گا، جو کہ کہیں نہ کہیں آپ اس ریڈنگ پہ بلیو کرتے ہو، اور کہیں نہ کہیں کہتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ابھی تک رو دھو رہے تو روتے لیٹ گو، جانے دو، پھر آپ جانے دو، وہی بات ہوگی، پھر آپ جانے دو۔ اگر آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے تو پھر بیٹا آپ جانے دو، پھر تو کچھ بھی پاسبل ہے۔ اگر آپ کو لیٹ گو نہیں کرنا تو آپ کی اپنی مرضی ہے۔ پلیز ڈیوائن، پلیز اینجل، بتائیں کہ نیکسٹ کیا آ رہا ہے۔ نو، آپ کی مرضی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جانے دو گے تو پھر یہ آپ کا اپنا نقصان ہے۔ یہ نو کیسے، کیا سوال کیا تھا اس کے ساتھ کنسیڈر کر لو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریڈنگ آپ کے لیے نہیں تھی تو نہیں جناب، یہ ریڈنگ آپ کے لیے تھی، آپ کے ساتھ ریزونیٹ ہوگی اور آپ کو یہ سب کرنا ہی پڑے گا۔ اگر آپ اپنے آپ کو حصار میں لے لیتے ہو تو یہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہو جائے گا۔ باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں کیا نکل کے آ رہا ہے؟ انلائٹلی، اگر آپ یہ کر لو گے تو آپ کے لیے ایزیلی ہو جائے گا، اچانک سے ہو جائے گا، لیکن ہوگا کب؟ جب آپ اپنے آپ کو حصار بندی میں لوگے۔ باقی آپ کی مرضی ہے۔ یہ تھی آپ لوگوں کی ریڈنگ جو کہ میں نے ڈائس ریڈنگ سے کی، اکثر آپ کو پسند آتی ہے۔ لاسٹ ٹائم جو میں نے کی تھی اس میں میں نے آپ دونوں کا سینیریو دیکھا تھا، جس میں بھی مجھے بلیک میجک کے اثرات نظر آئے تھے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا یہ جو ہے موڈ چینج ہو، آپ کی لائف میں سکون آئے، تو بھیا یہ چیز یاد رکھنا، یہ جو پرسن آپ سے چھپاتے پھرے، آپ کو بتا نہیں رہے، اپنی پریشانیاں نہیں بتا رہے، کہیں نہ کہیں وہ اپنی ذات کے اندر بند ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کے پرسن آپ کو دھوکہ دے کے جا رہے ہیں۔ تو بھیا وہ دھوکہ دے کے نہیں جا رہے، وہ کنفرم طور پر 1000% طور پر ذہنی طور پر ڈسٹرب ہے، چاہے وہ اپنے بچے کی DNC کی وجہ سے پریشان ہے، یا کسی گھر میں فوتی کی وجہ سے پریشان ہے، یا ان پہ کوئی کیس چل رہا ہے، یا ان کے اوپر کوئی الزام لگ گیا، یا ماں باپ نہیں مان رہے۔ کچھ سینیریو ایسا لازمی ہے جس کی وجہ سے آپ کے پرسن آپ کی لائف میں اپنے ہونٹوں کو سیے ہوئے ہیں، وہ آپ کو کھونا نہیں چاہتے۔ دیٹس وائی، یہی ایک ریزن ہے کہ آپ کے جو پرسن ہیں انہوں نے خاموشی دار لی ہے۔ اب اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی لائف کا سینیریو کچھ بہتر ہو، تو یا تو اپنے آپ کو سیکیور کرو، یا اپنے اور اپنے پرسن کی پرسنل ریڈنگ لے کر اپنی اوریجنل دیکھو کہ آپ کی سچویشن کہاں تک ریزونیٹ ہوتی ہے، اور اس کو ہم کس حد تک حل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آپ لوگوں کی ریڈنگ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، کہ پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ریڈنگ میں۔ ٹل دین، اللہ حافظ، مولا وارث، بائے۔